नादरीन अस्सलाम वालेकुम। दो टोक के नए शो के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा। इरफान हाशमी साहब आज एक दिन की मसरूफियत के बायस इस शो में शरीक नहीं होंगे, लेकिन कल से इंशाल्लाह आप उन्हें इसी प्रोग्राम में रेगुलर बुनियादों पर देखेंगे। आज हम आपको इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए किए गए घिनौने ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से पहले होने वाले दो हैरानकुन वाकयात, एक लीक ऑडियो कॉल, GHQ फौजी बूटों की आवाजों, चीफ जस्टिस के हुक्मनामे और एक बड़े सरप्राइज के मुतालिक तीन बड़ी खबरों की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको मरियम नवाज के एक बड़े ब्लंडर से आगाह करते हैं। यह ब्लंडर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मुतालिक है और अब मरियम नवाज ने इस एक ब्लंडर से अपना ही शहबाज शरीफ का और मियां नवाज शरीफ का एक खतरनाक राज खोल दिया है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि मरियम नवाज मेरी टीम की 12वीं खिलाड़ी हैं और मरियम नवाज जब भी इस किस्म के ब्लंडर करती हैं तो वो पूरे शरीफ खानदान को एक्सपोज करती हैं। अब मरियम नवाज ने ये जो ब्लंडर किया, इससे पता ये चला कि ये जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन किया गया, ये ऑपरेशन अदालती हुक्म पर नहीं किया गया। ये ऑपरेशन इस वजह से नहीं किया गया कि इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना बहुत जरूरी था, बल्कि यह ऑपरेशन मरियम नवाज की जाती ख्वाहिश पर मबनी था। क्योंकि मरियम नवाज, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक जालसाज खातून करार दिया था, मरियम नवाज जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रॉड खातून करार दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि किसी सियासी खातून ने सुप्रीम कोर्ट में इस तरह से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराई हो। इसी वजह से मरियम नवाज बाद में नाअहल भी हुई थी। लेकिन वही जो मरियम नवाज हैं, अब उन्होंने जमान पार्क में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए जो एक घिनौना ऑपरेशन किया गया, इस हवाले से एक ब्लंडर किया। और वो ब्लंडर ये था कि अभी ये ऑपरेशन शुरू भी नहीं हुआ था। अभी पुलिस ने जमान पार्क पर धावा नहीं बोला था, किसी किस्म की कोई इतला नहीं थी कि आज के दिन में जमान पार्क पर इस तरह का घिनौना ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन मरियम नवाज ने इस ऑपरेशन से 3 घंटे पहले यह बयान दाग दिया कि अगर आज जमान पार्क में किसी पुलिस ऑफिसर या जवान को कोई नुकसान पहुंचा तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे, कौम के बेटे फालतू नहीं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं। लेकिन अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि मरियम नवाज को आखिर किसने बताया था कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के लिए कोई ऑपरेशन होने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह ऑपरेशन बराह रास्त मरियम नवाज के एकामात पर किया गया, बराह रास्त मरियम नवाज की जाती जो अना है उसकी तस्कीन के लिए यह ऑपरेशन किया गया। और वो मरियम नवाज जो हर रोज चीफ जस्टिस साहब को, यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को, यहां तक के जस्टिस फायज ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस एजाजुल एहसन को यह कहती हैं कि इसकी शक्ल देखें, ये इस वक्त अगला चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है। लेकिन पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है और पूरा आप ये कह लें पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है, वो मुकम्मल तौर पर मरियम नवाज के हाथों यरगमाल बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस खानदान को सिसिलियन माफिया कहा था, उसी के हाथों मुकम्मल तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो आपकी जैली अदालतें हैं, ये मुकम्मल तौर पर मफलूज नजर आती हैं। लेकिन अब आपको यह बताते हैं कि यह जो घिनौना ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन से पहले प्राइम मिनिस्टर हाउस में क्या गैर मामूली सरगर्मी हुई, क्योंकि यह सरगर्मी बराह रास्त जमान पार्क में इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई थी। अब इस सरगर्मी के दौरान 3 किरदार ऐसे हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का फैसला भी किया, और इसी तरह यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस बंदयाल साहब पर हमले का एक मंसूबा भी बनाया गया। अब प्राइम मिनिस्टर हाउस में ये जो एक्टिविटी हुई, इस सरगर्मी का पहला हिस्सा तो ये था कि शहबाज शरीफ को इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के मामले पर एक शटअप कॉल दी गई, और यह शटअप कॉल बराह रास्त आमने सामने शहबाज शरीफ को दी गई। इसी वजह से शहबाज शरीफ इस शटअप कॉल पर बहुत डिस्टर्ब थे, बहुत अफसुर्दा भी थे, क्योंकि शहबाज शरीफ असल में चाहते ये थे कि इमरान खान साहब को पहले जाली हेलीकॉप्टर केस जो इस हुकूमत ने बनाया था, कि इस जाली हेलीकॉप्टर के केस में खान साहब को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ को बताया गया
کہ اس کیس میں عمران خان صاحب کے خلاف زیرو ایویڈنس ہے، عمران خان صاحب کی گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد شہباز شریف نے یہ دھمکی دی ایک شخصیت کو کہ اچھا اس کیس میں اگر گرفتاری نہیں ہو سکتی تو پھر توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی گرفتاری مجھے ہر صورت میں چاہیے۔ اب اس پر شہباز شریف کو دوبارہ یہ بتایا گیا کہ توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان صاحب یا بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف کسی قسم کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ لیکن جب شہباز شریف کو دوبارہ سے یہ جواب دیا گیا کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری اس کیس میں نہیں ہو سکتی تو اس پر شہباز شریف ناراض ہو گئے۔ شہباز شریف نے اپنے ہی ہاتھوں سے لگائے گئے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے احتجاجاً استعفیٰ بھی دے دیا۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کا جو یہ پورا پلان بنا، یہ آج کے دن میں اصل میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بنایا گیا، اور اس پلان کے اندر 3 کردار ایسے ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی کردار ادا کر رہے تھے، کیونکہ پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ان 3 کرداروں کو بلایا گیا تو اس میں ایک پلان تو یہ تھا کہ ہم چیف جسٹس صاحب کے خلاف بغاوت کریں گے، یعنی چیف جسٹس صاحب اور 2 جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پنجاب میں ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا چاہیے، اور اگر 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوں گے تو پھر یہ آئین شکنی ہوگی، اور آئین شکنی کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نتیجے میں شہباز شریف کی نااہلی بھی ہو سکتی تھی، اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی بھی ہو سکتی تھی۔ اب پلان یہ بنایا گیا پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ ہم یہ کریں گے کہ سپریم کورٹ میں جا کر وزارت دفاع کی ایک رپورٹ پیش کر دیں گے۔ ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے تو 30 اپریل کو الیکشن کا اعلان کر دیا، الیکشن کمیشن نے اپنی جانب سے تاریخ دے دی، لیکن اب ہمارے پاس وزارت دفاع کی ایک رپورٹ موجود ہے کہ ہم الیکشن کے لیے سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ایک نام نہاد وزارت داخلہ کی ایک رپورٹ تیار کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ ہم یہ رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں گے کہ وزارت داخلہ نے بھی الیکشن کے حوالے سے سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا ہے، اور پھر وزارت خزانہ کی ایک رپورٹ بھی سپریم کورٹ میں پیش کی جائے گی کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے فنڈز نہیں ہیں، تاکہ چیف الیکشن کمشنر کو کسی طرح توہین عدالت سے بچایا جا سکے اور شہباز شریف کو بھی توہین عدالت سے بچایا جا سکے۔ لیکن اس پورے معاملے میں ایک ٹوسٹ آ گیا، اور وہ ٹوسٹ اس طرح سے آیا کہ شہباز شریف نے آج ہی کے دن میں اپنے قانونی مشیروں سے ملاقات بھی کی، اور ان قانونی مشیروں کو بلا کر شہباز شریف نے یہ پوچھا کہ اگر ہم 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے جیسے کہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز ہیں، جیسے سپریم کورٹ کے احکامات ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا مجھ پر براہ راست توہین عدالت لگ سکتی ہے؟ کیا میں توہین عدالت کے نتیجے میں نااہل ہو سکتا ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ شہباز شریف کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے بڑی مشکل سے اچکن پہنی ہے، مریم نواز ان کی اچکن اتارنے کے لیے بے چین ہے، اسی وجہ سے ان کو سینئر نائب صدر میاں نواز شریف نے بنایا، اور پھر شہباز شریف نے اپنے گروپ کے جو لوگ ہیں، یعنی اپنے کیمپ کے لوگ، ان کو مریم نواز کے خلاف لانچ کر دیا، اور مریم نواز کے خلاف پارٹی کے اندر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، جن میں شاہد خاقان عباسی بھی شامل ہیں، کہ مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنا کر ایک بڑی غلطی کر دی گئی، کیونکہ جو نون لیگ کا آئین ہے اس کے مطابق سینئر نائب صدر کے بعد کوئی بھی جو عہدیدار ہے وہ براہ راست پارٹی کا صدر بن سکتا ہے۔ اب اس پوری سچویشن میں شہباز شریف کو یہ پتا تھا کہ ان کی وزارت عظمیٰ توہین عدالت کے نتیجے میں جا سکتی ہے، تو اس لیے انہیں یہ جب بتا دیا گیا کہ اب آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ الیکشن کروائیں، تو اس کے بعد پلان بی بنایا گیا، اور وہ پلان بی یہ تھا کہ اب ہم نے عمران خان صاحب کو ہر صورت میں گرفتار کرنا ہے۔ اگر ہم نے عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا اور سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہر صورت میں 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے، تو پھر تو عمران خان صاحب ہمیں اس الیکشن میں بھی 3/4 اکثریت سے عبرتناک شکست سے دوچار کر دیں گے۔ ہمیں اس وقت عمران خان صاحب نے، جب جناب باجوہ، ان کے نیچے پوری اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، حمزہ شہباز کی جعلی حکومت، تمام ادارے جب ہمیں سپورٹ کر رہے تھے، تو اس کے باوجود عمران خان نے ہمیں 3/4 اکثریت، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2/3 سے بھی زیادہ مارجن کے ساتھ عمران خان صاحب نے ان کو الیکشن ہرا دیا تھا۔ تو شہباز شریف اور مریم نواز کو یہ خوف تھا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں نہ ڈالا گیا اور عمران خان صاحب نے یہ پوری کیمپین کی، تو پھر تو ہم یہ 3/4 اکثریت سے الیکشن ہار جائیں گے، اور پھر پنجاب
اور کے پی کے جو قومی اسمبلی کے الیکشن کے حلقے ہیں، یہاں پر جو ہم نے دھاندلی نہیں بلکہ دھاندلے کا پلان بنایا ہوا ہے، وہ دھاندلے کا پلان صحیح طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ عمران خان صاحب کے پی میں اور پنجاب میں دوبارہ سے حکمران بن کر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے پھر پرائم منسٹر ہاؤس میں فضل الرحمان، آصف علی زرداری، شہباز شریف اور مریم نواز کی مشاورت سے یہ پلان بنایا گیا کہ اب ہر صورت میں عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا ہے۔ اب آپ کو زمان پارک پر آپریشن کے بعد کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، اور اسلام آباد میں فوجی بوٹوں کی جو چاپ سنائی دے رہی ہے اس حوالے سے بھی ایک اہم اطلاع کے متعلق آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ جو آپریشن کیا گیا زمان پارک پر، اس آپریشن سے پہلے ایک آڈیو کال کا بہت چرچا ہے۔ یہ آڈیو کال لندن اور لاہور کے درمیان ریکارڈ ہوئی، اور اس آڈیو کال کی تفصیلات جو سامنے آئی اس میں یہ سنا جا سکتا ہے کہ نواز شریف رانا ثناء اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم عمران خان کا بندوبست کر لو گے؟ رانا صاحب، کیا تم عمران خان کا بندوبست کر لو گے؟ یعنی تاثر یہ تھا کہ کیا تم عمران خان کو گرفتار کروا لو گے؟ کیا تم عمران خان کو نااہل کروا لو گے؟ تو اس پوری صورتحال میں رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب آپ فکر نہ کریں، میں عمران خان کا بندوبست بھی کر لوں گا، میں عمران خان کے بیانیے کا بندوبست بھی کر لوں گا۔ یعنی ایک طرح سے یہ جو پورا گرفتاری کا آپریشن تھا، یہ اصل میں لندن سے بھی ڈکٹیٹ ہو رہا تھا۔ یہ آڈیو کال کچھ عرصے پہلے کی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ سے نواز شریف اس لیے بھی ناراض تھے کہ اب تک یہ جو آپریشن تھا گرفتاری کا، یہ کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن میں زمان پارک پر جو آپریشن کیا گیا، اس سے پہلے بھی دو غیر معمولی قسم کے واقعات ہوئے، کیونکہ یہ آپریشن اس طریقے سے کیا گیا جیسے زمان پارک خدا نہ خواستہ کوئی دہشت گردوں کا اڈا ہو۔ یہاں پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جیسا آپ یہ کہہ لیں کہ پورا اکوپمنٹ لایا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پنجاب کی جو پولیس ہے اس کو زمان پارک پر آپریشن اور زمان پارک پر دھاوے کا حکم دے دیا گیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ زمان پارک پر خواتین اور بچوں پر بدترین تشدد کیا گیا، ان پر شیلنگ کی گئی۔ خواتین وہاں پر زمان پارک کو حفاظتی حصار میں لیے ہوئی تھیں، لیکن ان کے اوپر بھی جس طرح کا تشدد کیا گیا، میری لاہور کے صحافیوں سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس قسم کے بہیمانہ تشدد کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس طرح کا تشدد انہوں نے اپنے کریئر میں نہیں دیکھا۔ اب یہ جو آپریشن تھا، یہ عدالت کے فیصلے سے بھی پہلے شروع کر دیا گیا۔ یعنی ایک طرف تو ابھی عدالت کا فیصلہ نہیں آیا تھا، لیکن دوسری جانب مریم نواز کی ذاتی تسکین کے لیے اور شہباز شریف کو سیاسی فائدہ پہنچانے کے لیے یہ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر پانی کی توپیں بھی چلائی گئیں، جو چھوٹے چھوٹے ننھے بچے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی تاریخ یہاں پر دہرا دی گئی، اور ایک ایسا لیڈر جو کہ پاکستان کو متحد رکھ سکتا ہے، پاکستان کا واحد لیڈر جو پاکستان کی چاروں وفاقی اکائیوں میں انتہائی مقبول ہے، جس کی اب سے چند ہفتے پہلے تک کے پی میں، پنجاب میں بھی حکومت تھی، اب بھی وہ آزاد کشمیر جیسے حساس ترین علاقے کا حکمران ہے، جو کہ ہماری فوج کے لیے، ہماری ریاست کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے۔ اسی طرح گلگت بلتستان جو ہماری فوج کے لیے، ہماری ریاست کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے، وہاں کے حکمران بھی عمران خان صاحب ہیں، لیکن انہی عمران خان صاحب کے خلاف اس قسم کا گھنونا آپریشن کر کے اصل میں وفاق کی جڑوں کو ہلا دیا گیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اہم ترین نقطہ یہ بھی ہے کہ مریم نواز نے جب یہ بات کی کہ پولیس والوں کو کوئی نقصان پہنچا تو عمران خان صاحب ذمہ دار ہوں گے۔ یہ وہی مریم نواز ہیں جنہوں نے پاک فوج کے جوانوں کی تذلیل کی، پاک فوج کی شہادتوں کو آپ یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے جس طرح ان کا احترام کرنا چاہیے، انہوں نے اس احترام کو رون ڈالا۔ اور جب ان کو آزاد کشمیر میں شکست فاش ہوئی الیکشن میں، اس وقت انہوں نے اس قسم کے ٹویٹس کیے کہ آزاد کشمیر میں پاک فوج کے خلاف بغاوت ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے مریم نواز کے متعلق ایک عام تاثر ہے کہ فوج کے اندر ان کے متعلق ایک بڑی منفی رائے پائی جاتی ہے۔ وہ مریم نواز جو فوج پر براہ راست حملے کرتے رہیں، آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یہ کہتی ہوئی نظر آئیں کہ زمان پارک پر آپریشن کرنے والے پولیس کے جو اہلکار ہیں، ان کو کچھ ہوا تو عمران خان صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ لیکن اب اسی پوری صورتحال میں میڈیا کو بھی ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی ہدایات جاری کر دی گئی۔ یعنی میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے
کہ اس قسم کے جو ایونٹس ہیں ان کو وہ کور کرے، اس کی فوٹیجز کو نشر کرے، ان کی ویڈیوز کو ڈاؤن پلے نہ کرے، بلکہ عوام کو دکھائے کہ اصل میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ شریف خاندان ایک سسلین مافیا کی طرح کام کرتا ہے، انہوں نے میڈیا کو بھی پوری طرح سے پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس لیے میڈیا کو یہ کہا گیا کہ یہ جو ہم نے ایک آپریشن کیا ہے بالکل اس طرح جیسے کوئی پاکستانیوں کے خلاف نہیں، عام پاکستانیوں کے خلاف نہیں، بلکہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے، تو اس کی آپ نے فوٹیجز نہیں دکھانی تاکہ پاکستانیوں کو نہ پتا چلے کہ اس وقت کس قسم کا سانیہ ماڈل ٹاؤن زمان پارک میں دہرایا جا رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا بطور صحافی کہ سوشل میڈیا پر یعنی یوٹیوب پر اور فیس بک پر 9 ملین سے زائد لوگوں نے اس آپریشن کو لائیو دیکھا، یعنی اس آپریشن سے جڑی جو ویڈیوز ہیں جو کہ مختلف صحافی وہاں سے اپلوڈ کر رہے تھے، اسی طرح پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیلز کے ذریعے جو ویڈیوز اپلوڈ کی جا رہی تھی، ان کو 9 ملین سے زائد لوگ جو ہیں وہ دیکھ رہے تھے۔ اور یہ آپریشن کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیوں کیا، توشہ خانہ کیس میں ان کے اوپر یہ بھونڈا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک گھڑی لے کر فروخت کیوں کر دی، حالانکہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کا اب پول کھل چکا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے بی ایم ڈبلیو اور لیکسس اور اسی طرح مرسڈیز جو گاڑیاں ہیں یہ اونے پونے داموں خریدی، جو کہ توشہ خانہ کے قواعد و ضوابط کے مطابق خریدی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب اس پوری صورتحال میں عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا، یعنی ایک ایسی صورتحال میں جب یہ آپریشن ہو رہا تھا، عمران خان صاحب زمان پارک میں موجود تھے، لیکن عمران خان صاحب کا یہ جو ویڈیو پیغام جاری ہوا، اس میں آپ عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج دیکھیں۔ ایک طرف میاں نواز شریف تھے جو کہ یہاں سے وی آئی پی جیل کاٹ رہے تھے، اس کے باوجود یہاں سے فرار ہو گئے جناب باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے۔ دوسری جانب عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر اتنا خطرناک نوعیت کا آپریشن ہو رہا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے ایک ویڈیو بیان جاری کیا، اور اس ویڈیو بیان میں خان صاحب نے کہا کہ میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا میں جیل چلا جاتا ہوں تو آپ نے یہ جد و جہد جاری رکھنی ہے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آئی ہے، مجھے گرفتاری کا کوئی خوف نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں گا تو قوم سو جائے گی۔ آپ نے اپنے حقوق کے لیے اور اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہ جنگ لڑی ہے اور میں ہمیشہ یہ جنگ لڑتا رہوں گا۔ اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جد و جہد کرے گی۔ اب عمران خان صاحب کا جب یہ ویڈیو پیغام نشر ہوا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے، جب یہ ویڈیو پیغام آگے پھیلا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہر، پاکستان کے دیہات، پاکستان کے قصبے، ان تمام چھوٹے بڑے شہروں میں، دیہاتوں میں، قصبوں میں بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس وقت زمان پارک میں موجود تھی، وہ ہر جگہ جا کر اس احتجاج کو لیڈ نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گئے۔ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے لوگوں نے سڑکوں پر احتجاج کیا، اور اس میں ان حلقوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جس طریقے سے جناب باجوہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہی تھی، چیف الیکشن کمشنر عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن عوام کی ریڈ لائن پر جب ہاتھ ڈالا گیا تو عوام نے جناب باجوہ کو مائنس کر دیا، چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو مائنس کر دیا، اور جس نے بھی عمران خان صاحب کے خلاف بدنیتی پر مبنی اقدامات اٹھائے ان کو عوام نے مائنس کر دیا۔ اس میں سیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ سبق ہے۔ اب آپ کو ایک بڑے استعفے کے متعلق اور جی ایچ کیو کے ایک فیصلے سے جڑی ایک اطلاع جو کہ اسلام آباد میں طاقت کے ایوانوں میں گردش کر رہی ہے، اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں جو اطلاع گردش کر رہی ہے، اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب یہ اطلاع ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب اس امپورٹڈ حکومت نے فوجی بجٹ پر 20 ارب روپے کا کٹ لگا دیا۔ دوسری جانب زر مبادلہ کے ذخائر جو عمران خان صاحب کی حکومت گرنے کے بعد یعنی رجیم چینج آپریشن کے بعد بھی 16 ارب ڈالر پر کھڑے تھے، وہ زر مبادلہ کے ذخائر 3 ارب ڈالر سے کم رہ گئے۔ عمران خان صاحب نے 5.97% گروتھ ریٹ پر معیشت چھوڑی تھی، لیکن اب وہ معیشت اس امپورٹڈ حکومت نے مکمل طور پر دیوالیہ کر دی، اور اب گروتھ ریٹ پاکستان کا عالمی بینک کے اندازوں کے مطابق 2% سے بھی کم رہے گا۔ دوسری جانب
مریم نواز کو 70 گاڑیوں کا سرکاری پروٹوکول سرکاری اخراجات کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، اور مریم نواز جن کے پاس کوئی سرکاری عہدہ بھی نہیں ہے ان کے اوپر سرکاری وسائل خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں اسلام آباد میں فوجی بوٹوں کی چاپ بھی سنائی دے رہی ہے۔ اس حوالے سے دو ڈیبیٹنگ کلبز میں بڑی معنی خیز قسم کی بحث بھی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو فوجی مداخلت ہے جس کے متعلق اب ایک اطلاع اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیم مارشل لاء کی صورت میں ہو سکتی ہے، کیونکہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ لانچ کرنا چاہتی ہے اس کے متعلق یہ تاثر ہے کہ یہ ایک سخت گیر قسم کی حکومت ہوگی، لیکن اس کا کنٹرول عملی طور پر فوج کے پاس ہوگا، یعنی فوج ہی پورا نظام چلائے گی، آگے چہرے جو ہیں وہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ہوں گے۔ کچھ حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے کچھ انٹرویوز بھی ہو چکے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کسی بھی صورت سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے ذریعے شہباز شریف کو ریسکیو کرنے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ شہباز شریف نے پچھلے 10 ماہ میں جس طرح سے معیشت ڈبوئی اور جس طرح سے عوام کو شریف خاندان سے اب نفرت کی حد تک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ان سے عوام نے فاصلہ اختیار کر لیا ہے، تو یہ پورا ایک کور اپ بھی ہو سکتا ہے کہ سال 1.5 سال تک یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ چلایا جائے تاکہ کسی طریقے سے شہباز حکومت کی یہ جو نااہلی ہے اس کو لوگ بھول جائیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو یہ پتا ہے کہ اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ لمبا چلا تو پھر الیکشن، یعنی وہ الیکشن جو اکتوبر 2023 میں ہونے ہیں، یہ کھٹائی میں پڑ جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب کو سوٹ نہیں کرتا، اس لیے عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے اس ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جس کا انتظام عملی طور پر فوج کے پاس ہوگا اس کو ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔